बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहेंगे कैपिटल वन टीवी से। मैं हूँ आलिया कैसर और बात करेंगे हम आज के इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पर अगर हम गुज़श्ता रोज़ के बड़े मार्के की बात करते चलें। 3 मार्च 2021 का बड़ा इंतज़ार किया जा रहा था सेनेट इंतखाबात में हफीज़ शेख को PTI का मजबूत तरीन उम्मीदवार और फिर अगेन PTI की जो है वो आदती अक्सरियत होने की वजह से ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही थी कि PTI ही ये इंतखाब जो है वो जीतेगी, जनरल नशिस्त जो कि इस्लामाबाद की थी। और ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं पंजाब में बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब हो गए तो फिर इस्लामाबाद यही सोचा जा रहा था कि PTI ही की हाथ में जो है ये सीट आएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल सामने होने वाला फैसला एक बड़े अपसेट के तौर पर देखा गया। और जब बड़े अपसेट के तौर पर देखा गया तो हर जगह ये बात हुई कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, जिसका मतलब ये है कि बड़ी तादाद में यहाँ तक कि नाक़िदीन भी, मुबस्सरीन भी, तज्ज़ियाकार भी यही समझ रहे थे जो कि सियासत को देखते हैं, बड़ी कड़ी निगाह से कवर भी करते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी नहीं बल्कि PTI के उम्मीदवार हफीज़ शेख ही जीतेंगे। लेकिन हफीज़ शेख की जीत ने जहाँ एक तरफ पीपल्स पार्टी की पोजीशन और आसिफ अली जरदारी की सियासत में मजबूती को के ऊपर स्टैंप लगाई है, वहीं पर देखना ये होगा कि क्या PTI के अंदर पड़ने वाली फूट का PTI को खुद अंदाज़ा है या PTI की जो कमज़ोरी है वो दर हकीकत वज़ीर आज़म उससे वाकिफ़ हैं। क्योंकि अगर हम फौज़िया राशिद की बात करते चलें तो वो भी इस्लामाबाद से PTI की ही उम्मीदवार थी जो कि जीती हैं सेनेट में और 174 वोट लेकर जीती हैं। 169 वोट जो हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी ने लिए और 164 वोट हफीज़ शेख को पड़े हैं। जिसका मतलब ये है कि अगर PTI की खातून उम्मीदवार फौज़िया राशिद साहिबा को 174 वोट मिले हैं तो वो वोट जो कि 10 वोट हैं और ज़्यादा हैं हफीज़ शेख से, वो 10 वोट कहाँ गए, ये देखना एक बहुत अहम जो है एक बड़ा सवालिया निशान है हुकूमत के ऊपर भी और उसके साथ साथ उन अरकान पर भी जिन्होंने फौज़िया राशिद को तो जितवा दिया। लेकिन हफीज़ शेख को क्या उन्होंने डेलिब्रेटली हराया है या फिर उनकी शिकस्त में उन्होंने अहम किरदार अदा किया। 7 वोट इंतहाई अहम वोट जो हैं वो मुस्तरद भी हुए हैं, जिसकी वजह से ज़ाहिर है कि हफीज़ शेख की पोजीशन जो है वो काफ़ी कमज़ोर हुई और यूसुफ रज़ा गिलानी खासे मजबूत भी हुए। इससे पहले भी तज़ियाकारों का कहना यही था, यही बात जो है वो बार बार ज़ाहिर की जा रही थी। हमने भी इस हवाले से आपसे बात की थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं उनकी अपनी एक ज़ाती जो अरकान असम्बली के साथ ताल्लुकात हैं, उनकी बुनियाद पर उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा इसलिए दिखाई देते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी सामने आ गया जिसमें यह कहा गया कि आइन की रूह के मुताबिक ही होंगे इंतखाबात जो हैं। और दूसरी तरफ ये है कि जो वोटर है उसकी शनाख्त को ट्रेसेबल नहीं बनाया जा सका इन इंतखाबात के लिए। तो ये तमाम के तमाम फैक्टर्स जो हैं वो PDM के हक़ में गए और यूँ यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो जीतने में कामयाब हुए और शिकस्त से 2-4 हुए हफीज़ शेख। अब बात कर लेते हैं चेयरमैन सेनेट के हवाले से, यानी गुज़श्ता रोज़ की तो काफ़ी मार्का आराइयों पर बातचीत हो गई, तो आज दिन जो है वो कैसा दिन है और इसमें क्या होने जा रहा है उस पर बात कर लेते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है कि सिर्फ सेनेट के इंतखाबात ही नहीं हुए, इन इंतखाबात से कबल ही वज़ीर आज़म ने कह दिया था कि जो वज़रा बेहतरीन कारकर्दगी नहीं दिखा रहे हैं सेनेट के इंतखाबात के बाद काबीना में उनकी कोई किरदार नहीं होगा, उनको उनके ओहदों से भी हटाया जाएगा और तब्दीली जो है वो मुतवक्के है। तो देखना यह है कि क्या वाकई आज जो इंतहाई अहम मुलाकातें वज़ीर आज़म की हुई हैं वो काबीना की तब्दीली की एक बड़ी वजह बन सकती हैं या फिर उन मुलाकातों में वाकई सिर्फ मुल्की सालमियत के ऊपर बात की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की इंतहाई अहम मुलाकात DG ISI और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ हुई। इन मुलाकातों का तज़किरा इसलिए ज़रूरी है कि सेनेट के इंतखाबात के अगले दिन हुए हैं और ये मुलाकातें तब हुई हैं जब वज़ीर आज़म इमरान खान आज शाम 7 बजे के बाद कौम से ख़िताब करने जा रहे हैं। गो कि इस ख़िताब में वो कौम को एतमाद में लेंगे और सेनेट इंतखाबात के हवाले से। लेकिन उसके साथ साथ वज़ीर आज़म के दिन भर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेटमेंट्स भी सामने आती रहीं। अब से कुछ देर पहले ही वज़ीर आज़म की ज़रिए से दारा जो अहम इजलास हुआ है उसमें भी वज़ीर आज़म ने इंतहाई अहम बात की और उनका कहना ये था कि वो इक़्तिदार की जो हवस है उसमें नहीं है और वो ये चाहते हैं कि मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर गामज़न हो, सिर्फ इक़्तिदार की खातिर नहीं आया, ना ही मैं अपने मकसद को भूल सकता हूँ। यही वजह है कि उन्होंने बार बार लोगों को भी ये कहा कि वो इक़्तिदार की खातिर खामोश नहीं बैठेंगे बल्कि जो सही काम है वो करते रहेंगे। ये भी आपको बताते चलें कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़रिए सदारत हुकूमती रहनुमाओं का इजलास हुआ है इसमें वफाकी काबीना के अरकान ने शिरकत की है, नौमुंतखब सेनेटर्स भी शरीक हुए हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की इस इजलास में खुसूसी शिरकत हुई है। सादिक संजरानी के हवाले से आपको बताते चलें कि जी वज़ीर आज़म इमरान खान ने
ایک بار انہی کو ہی نیا چیئرمین سینٹ کے طور پر جو ہے وہ منتخب کیا ہے، یعنی پی ٹی آئی کے مضبوط ترین امیدوار انہی کو دیکھا جا رہا ہے۔ 2018 میں بھی صادق سنجرانی جو ہیں وہ سینٹ کے چیئرمین جو ہے وہ منتخب ہوئے تھے، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی کوشش کی گئی، اس کے باوجود بھی کہ ان کی مخالفت میں لوگ زیادہ تھے، اس کے باوجود بھی کہ اپوزیشن جو ہے وہ مضبوط تھی، صادق سنجرانی جو ہے ان کے خلاف یہ تحریک کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ ان کو خاصا مضبوط امیدوار جو ہے وہ ایز اے چیئرمین سینٹ دیکھا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ روز کا جو اپسیٹ ہے وہ چیئرمین سینٹ کے انتخاب پر بڑا جو ہے وہ حاوی ہو سکتا ہے اور اس کو اثر انداز کر سکتا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے جو امیدوار ہیں یوسف رضا گیلانی، وہ انہیں سینٹ میں کامیابی حاصل ہونے کے بعد چیئرمین سینٹ کے طور پر بھی مضبوط کینڈیڈیٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مقابلہ اگین کون جیتنے میں کامیاب ہوتا ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے واضح کر دیا ہے کہ ان کو صرف اس بات سے مقصد نہیں ہے کہ وہ اقتدار پر بیٹھے رہیں، اس کے ساتھ چپکے رہیں، ان کا مقصد جو پیسے کی سیاست ہے اس کو بے نقاب کرنا تھا، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس مقصد میں کافی حد تک کامیابی ہوں اور آنے والے وقت میں بھی ایسے اقدامات لیں گے کہ وہ ان سے کامیابیاں جو ہیں وہ حاصل کر سکیں۔ ایک بار اور اوور آل جو ہے وہ وزیر اعظم کی اسٹیٹمنٹ پہ بات کرتے چلیں تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کے عہدے کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ عوامی خدمت کریں، لیکن وزیر اعظم کو دیکھنا ہوگا کہ عوامی خدمت واقعی اگر وہ کر رہے ہیں تو اراکین اسمبلی کے اندر ان کو کیوں اس طریقے سے پذیرائی نہیں مل سکی سینٹ انتخابات میں، ان کے اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ کیوں ان کے ساتھ نہیں چل سکے، کیونکہ بڑا سوال یہ ہے کہ اگر فوزیہ راشد 174 ووٹ لے کر کامیاب ہو سکتی ہیں تو 164 ووٹ حفیظ شیخ کو کیوں پڑے؟ دونوں ہی پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں اور دونوں ہی کو اراکین اسمبلی نے ہی ووٹ دیے ہیں۔ اگر 7 ووٹ مسترد ہوتے ہیں قومی اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی کے لیے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کہیں پی ٹی آئی کے اپنے ہی لوگوں نے تو یہ سازش نہیں رچی حفیظ شیخ کے خلاف۔ اب اگر ہم بات کرتے چلیں تو 169 ووٹ جو ہیں وہ یوسف رضا گیلانی کو ملے ہیں، 164 ووٹ جو ہے وہ حفیظ شیخ کو ملے، 174 ووٹ فوزیہ صاحبہ کو ملے ہیں، دونوں ہی یعنی اگر ہم فوزیہ صاحبہ کی بات کرتے چلیں تو وہ بھی اور حفیظ شیخ بھی پی ٹی آئی کے ہی تو امیدواران تھے، تو پھر 10 ووٹوں کا فرق دونوں کے درمیان کہاں سے اور کیسے آئے، بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اس پر وزیر اعظم کو غور کرنا چاہیے اور اس پر یہ دیکھنا بھی چاہیے کہ وہ کون لوگ تھے جو حفیظ شیخ کو ڈیلیبریٹلی کامیاب نہیں کروانا چاہتے تھے۔ اب حفیظ شیخ کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو کہنے کو تو خزانے کے معاملات جو ہیں ان کے سپورٹ کیے گئے ہیں، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ خود پی ٹی آئی کے اندر ایک بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی جو یہ سمجھتی ہے کہ حفیظ شیخ در حقیقت ملک میں معاشی عدم استحکام کی ایک بڑی وجہ ہے، جبکہ رضا باکر بھی کو بھی ایک بڑی وجہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے اس میں کمی بھی حفیظ شیخ کی وجہ سے ہی پی ٹی آئی کے اپنے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عام تاثر حفیظ شیخ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنی مدت کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنا بکسہ اٹھائیں گے، بریف کیس اٹھائیں گے اور نکل جائیں گے ملک سے، اور جو اس وقت حکومت کی طرف یا عوامی جو رد عمل ہے حکومت کی طرف اس کو پھر بھگتنا حکومت کو اکیلے پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ حفیظ شیخ کو اس طریقے سے پسند نہیں کرتے۔ پی ٹی آئی کے اندر ایسا ماننا ہے ذرائع کا اور خبروں کا کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کے اپنے لوگ حفیظ شیخ کو کامیاب کروانا ہی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو بڑا سوالیہ نشان ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا یہ کہ مکمل طور پر لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ ووٹ کس طریقے سے کاسٹ کرنے ہیں، اور شہریار افریدی کا ووٹ جو ہے وہ مسترد ہونے پر ایک بڑی جو ہے وہ خفگی کا اظہار وزیر اعظم کی جانب سے کیا گیا۔ دوسری طرف سینٹ کے انتخابات کے بعد نتائج سامنے آنے کے بعد وزیر اعظم نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کی جو بات کی اس کو جو ہے وہ مختلف لوگوں نے مختلف طریقوں سے دیکھا۔ کئی لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ وزیر اعظم کو اب سمجھ آنا چاہیے کہ ان کے لیے کیسا وقت آ چکا ہے، جبکہ دوسری طرف فردوس عاشق امان صاحبہ جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ وزیر اعظم کا اپنے اوپر اعتماد ہے۔ کئی لوگ یہ مانتے ہیں کہ جب فوزیہ راشد صاحبہ جو ہے وہ 174 ووٹ لے چکی ہیں تو یہ بھی قومی اسمبلی کا ان پر اعتماد ہے، وزیر اعظم کو اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے نہیں سوچنا چاہیے۔ لیکن بہرحال جی آج شام جو وزیر اعظم خطاب کرنے جا رہے ہیں عوام کے ساتھ وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ایک طرف تو وزیر اعظم قوم سے خطاب کریں گے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ خاص طور پر لوگوں کو یعنی عوام کو جو ہے وہ اعتماد میں لیں گے سینٹ انتخابات کے حوالے سے، اور دوسری طرف آج جو چیئر کیا ہے وزیر اعظم نے جو بڑا اجلاس تھا اس جس میں وفاقی کابینہ کے اراکین نے بھی شرکت کی، اس کو بھی انتہائی اہمیت کا حامل دیکھا جا رہا ہے۔ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو صدر مملکت ہیں
انہوں نے بھی ہنگامی اجلاس جو ہے وہ طلب کیا ہے، اور ہنگامی اجلاس طلب کرنے کا مطلب یہی ہے کہ سینٹ انتخابات کے بعد حکومت کے اندر جو اقدامات لیے جانے ہیں، جو کھلبلی مچی ہوئی ہے، وہ ہمیں سامنے آتی دکھائی دے رہی ہے۔ وزیر اعظم کبھی تو اعتماد کے ووٹ کی بات کرتے ہیں، کبھی اپنے مضبوط ترین کینڈیڈیٹ کو چیئرمین سینٹ کے طور پر سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ اقتدار سے چمٹے نہیں رہیں گے۔ دوسری طرف انتہائی اہم ملاقات ان کی آرمی چیف اور DG ISI کے ساتھ، اور پھر صدر مملکت جو ہے وزیر اعظم کی قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کے حوالے سے صدر مملکت عارف الوی نے ہفتے کو 12 بجے اجلاس طلب کیا ہے، جس کی وزیر اعظم عمران خان نے منظوری بھی دی ہے۔ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم جو مختلف ذرائع ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ وزیر اعظم نے اراکین قومی اسمبلی کو اسلام آباد سے باہر جانے سے روک دیا ہے، اور تمام اراکین کو آئندہ اجلاس میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی، اور PTI کے تمام اراکین کو وزیر اعظم کا جو پیغام ہے وہ پہنچا دیا گیا ہے۔ لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم کا پیغام جو اراکین اسمبلی ہیں ان کو تھوڑا دیر سے پہنچایا جا رہا ہے، کیونکہ اگر ٹائملی پہنچایا جاتا تو چیزیں بڑی تبدیل بھی ہو سکتی تھیں۔ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے انتہائی اہم ملاقاتیں جو ہیں وہ کی ہیں مختلف جو پارٹی ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ، اور آج دن کے حوالے سے انتہائی اہم ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے MQM کے کنوینر خالد مقبول صدیقی اور وفد کو ملاقات کی دعوت دی، اور عمران خان نے اپنی اتحادی جماعت MQM کے کنوینر مقبول صدیقی سے فون پر رابطہ کیا، اور سینٹ انتخابات سمیت اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے فیصلے کی انہوں نے مشاورت بھی کی ہے۔ خالد مقبول صدیقی سے وفاق اور صوبے میں سینٹ نشستوں پر حمایت اور ووٹ کرنے پر شکریہ بھی ادا کیا ہے، جبکہ MQM کے وفد کو اسلام آباد آنے اور ملاقات کرنے کی دعوت بھی دے دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم ملاقات میں MQM کی جو قیادت ہے اس کو اعتماد میں لینے کے لیے ووٹ دینے سمیت دیگر اہم معاملات پر بھی مشاورت کریں گے۔ اب اس وقت اگر ہم دیکھیں تو وزیر اعظم کی جانب سے انتہائی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ مختلف اقدامات لیے جا رہے ہیں، جس کا مقصد بظاہر تو یہی دکھائی دیتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حقیقتاً جو ان کی حکومت کی کارکردگی ہے اس کو کس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے، اور ان کی اتحادی جماعتیں واقعی ان کی اتحادی جماعتیں ہیں ان کے ہمراہ کھڑی بھی ہیں یا نہیں۔ تو یہ ایک بڑا سوال جو ہے وہ حکومت کی طرف سے اٹھایا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ واقعی ہی دیگر سیاسی جماعتیں جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کے ہمراہ ہیں یا نہیں۔ جہاں وزیر اعظم کی انتہائی اہم دیکھی جا رہی ہیں ملاقاتیں آرمی چیف کے ساتھ ہونے والی، اور اس کے ساتھ ساتھ صدر مملکت کی طرف سے ہفتے یعنی 12 بجے جو اجلاس طلب کیا گیا ہے ٹھیک ایک روز کے بعد، اس پر بھی بات چیت کی جا رہی ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں شبلی فراز، انہوں نے اپنی ٹویٹ میں تصدیق کی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے صادق سنجانی کو ہی دوبارہ چیئرمین سینٹ جو ہے وہ منتخب کرنے کے حوالے سے فیصلہ لیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف تو وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ کے نام کا جو ہے وہ اعلان کر چکے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ چیئرمین سینٹ کا انتخاب بھی ایک بڑا اپسٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے موجودہ حکومت کے لیے، کیونکہ ایوان بالا میں پاکستان تحریک انصاف 26 نشستوں کے ساتھ آگے ہے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ دوسری جماعت ہے، مسلم لیگ نون تیسری، جبکہ بلوچستان عوامی پارٹی چوتھی جماعت بن گئی ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان ایک بڑا کڑا جو ہے وہ مقابلہ دکھائی دے رہا ہے۔ سینٹ میں نئی پارٹی پوزیشن کے مطابق حکمران اتحاد جو ہے اس کو کل 47 اراکین کی، جبکہ اپوزیشن اتحاد کو سینٹ میں 53 اراکین کی حمایت جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ سینٹ میں بڑے اپسیٹ کا سامنا کرنے کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چیئرمین سینٹ کے طور پر بھی جو بندہ سامنے آئے گا یا جو نام سامنے آئے گا وہ بھی ایک بڑا اپسیٹ ہو سکتا ہے۔ سو یہ کچھ اب تک کی اپڈیٹس تھیں جو ہم آپ تک لے کر آئے۔ وزیر اعظم کی اہم ملاقاتوں کا احوال بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ آج شام خطاب میں وزیر اعظم قوم کو اعتماد میں لیتے ہوئے کیا کریں گے، کیونکہ ایک طرف تو مہنگائی ہمیں بڑھتی دکھائی دے رہی ہے، ایک طرف ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ وزیر اعظم کی اپنی کابینہ میں دراڑیں بھی موجود ہیں، کالی بھیڑیں بھی موجود ہیں جن کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف وزیر اعظم کو اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ اگر فوزیہ راشد کو 174 ووٹ پڑے ہیں، اسی اسمبلی میں حفیظ شیخ کو 164 ووٹ کیوں ڈلے ہیں؟ ان کے اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو شاید یہ کامیابی چاہتے ہی نہیں تھے۔ اب تک کے لیے اتنے ہی اپڈیٹس، مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔